बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लेबर डे है। तमाम मज़दूरों की मेहनतों को सलाम। इससे पहले वाला वीलॉग लेबर डे पे तफसीली बना चुका हूँ, और अगर आपने लेबर डे की तारीख पढ़नी है या सुननी है तो उस वीलॉग को मुलाजा कर लें। बहरहाल अब आते हैं अपनी वीडियो पे। आज आपको वीडियो में बताना है कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि तब्दीली रातों रात नहीं आती। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनको पाकिस्तान का खैर खा कहा जाता है, वो दरमियान में ब्रिज तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। तो उनको खान साहब ने क्या मुतालबात पेश किए हैं ये आपके साथ डिस्कस करना है। और आज एक अहम तरीन और बर्निंग टॉपिक आपके साथ शेयर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ISI एंड रॉ। ISI और रॉ में क्या फ़र्क है, इनमें से कौन कितने पानी में है और ये इनका मैकेनिज्म क्या है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल नहीं होगा, सियासी नहीं होगा। यानी वो जो आप देखते हैं उसकी ISI की सियासी मुदाखलत, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम थ्योरेटिकली जो है वो ISI और रॉ का कंपैरिजन करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से DG ISI थे जिनको दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक दिमाग करार दिया गया। इसके अलावा वो कौन से DG ISI थे जिनका जो है वो दामन वो दूध की तरह उजला था हर लिहाज से, और पाकिस्तान में किसी शख्स ने कभी उनका नाम नहीं लिया और कभी उन पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की। और ये भी आपको मज़े की बात बता दूं कि उस DG ISI की वो नून लीग के साथ, नून लीग जैसी पार्टी के साथ करीबी रिश्तेदारी थी, लेकिन वो इतने प्रोफेशनल और इतने हाईली क्वालिफाइड थे कि कभी किसी ने उनका नाम नहीं लिया। दूसरा, तालिबान पर जो उनके थीसिस हैं जो उन्होंने लिखे वो दुनिया में वो पढ़ाए जाते हैं, तो उनका नाम भी आपको बताऊंगा कि वो कौन से DG ISI थे। बहरहाल अपना वीलॉग शुरू करते हैं। आली जनाब हजरत कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस दामन बरकातहू और रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, वो जो केस लगा हुआ है ना 6 जजेस का कि जी वो मुदाखलत होती है हमारे काम में, तो उसमें उन्होंने फरमाया कि जो तब्दीली है ना वो रातों रात नहीं आती। मैं आपको अक्सर अपने वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा मेरे समेत वो अपना काम छोड़कर दूसरों का काम जो है वो कर रहा है। अब तब्दीली कहाँ और कादी फायद ईसा साहब कहाँ। तब्दीली का कादी फायद ईसा साहब से क्या ताल्लुक है, कादी फायद ईसा साहब का क्या काम है और हमारी क्या रिक्वेस्ट है। सिर्फ कादी साहब का ये काम है और ये रिक्वेस्ट है कि वो 2 और 2 जिस तरह जमा 4 होता है ना, उस तरह इंसाफ फराहम करें। उनके पास जो भी फ्री का है वो मेरिट को देखें, वो तराजू को देखें, आसमान गिर पड़े, जमीन फट जाए, आपने सिर्फ इंसाफ करना है। आपने ना ज़हन में एक्सटेंशन को लाना है, ना आपने ज़हन में कोई कॉल लानी है कि कोई आपको कॉल आई थी। आपका काम है इंसाफ करना। और आप यकीन करें, मुझ पर नहीं तो अल्लाह पे यकीन करें कि आप सिर्फ इंसाफ करते जाएं और अपने नीचे वाले जजेस को खींचें कि वो मेरिट पर फैसले करें और वो इंसाफ करें। आप देखेंगे कि तब्दीली जितने अरसे में आनी है ना और जिन्होंने लानी है उतने अरसे से भी पहले तब्दीली आ जाएगी। आप सिर्फ इंसाफ लाएं। आज तक क्यों वो मिसाल दी जाती है बनु मखजूम की, फातिमा की। कोई इतना बड़ा जो है ना वो कोई जंग थी या कोई जो है ना वो गज़वा था या कोई मुल्क फतह हुआ। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच किया गया कि जी ये बनु मखजूम की फातिमा है, और बनु मखजूम बड़ा जो है ना वो कबीला है और उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचेगा। लड़की का नाम फातिमा था कि अगर आप हाथ कटवाते हैं तो फिर जो है ना ये पूरा जो कबीला है उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या जवाब दिया था रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने?
انہوں نے یہی کہا، یہی فرمایا تھا نا کہ یہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، ٹھیک ہے بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، اگر بنی ہاشم کی فاطمہ اور میری بیٹی ہوتی، اب ان سے بھی بڑا کوئی تھا، ان کے خاندان سے بڑا بھی کوئی خاندان تھا، کہ میری بیٹی ہوتی نا، میری بیٹی فاطمہ، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ ہوتی تب بھی یہی سزا ہوتی، کیونکہ قانون تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے۔ تو پھر دیکھیں نا تبدیلی کیسے آئی، کیسے تبدیلی آئی وہاں پہ، انصاف سے۔ یہاں پہ ظلم ہے، یہاں پہ انصاف نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو لولی پاپ پکڑا دیا گیا ہے اس کا ایکسٹینشن کا، کہ جی ہم آپ کو ایکسٹینڈ کریں گے، کب تک قاضی صاحب؟ 3 سال اور، ٹھیک ہے 3 سال آپ اور موجیں کر لیں گے، 3 سال آپ اور پروٹوکول انجوائے کر لیں گے، اور وہ جو لیگسی ہے جسٹس منیر والی وہ چھوڑ کر جائیں گے، جو لیگسی چھوڑ کے جائیں گے ملک قیوم والی، ابھی ٹی وی پہ چلتا ہے جب شہباز شریف نے اس کو کال کی تھی۔ تو سر جی تبدیلی آپ کا کام نہیں ہے، تبدیلی لانے والوں کا کام ہے، آپ صرف انصاف کریں، آپ کسی کی گود میں نہ بیٹھیں، آپ خواہش کر کے اور شہباز شریف سے ملاقاتیں نہ کھڑکائیں، بس آپ بلے کا نشان رات کو 12 بجے نہ چھینیں کسی کے کہنے پہ کہ ان سے بلہ چھین لیں، آپ صرف انصاف کریں اور کچھ بھی نہ کریں، تبدیلی جو ہے وہ آٹومیٹکلی آئے گی۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے، انصاف نچلی جوڈیشری جب اوپر دیکھتی ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ باہر کا ماحول دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ نچلی جوڈیشری میں دیکھ لیں، میں کئی دفعہ پٹ چکا ہوں یہاں پہ کہ محرر جو ہے وہ پیسے لے کر وہ تاریخیں دیتا ہے، جو ریڈر ہوتا ہے جج کا، وہ پیسے لے کر تاریخیں دیتا ہے، 200-300 روپے، جج کو نہیں پتا۔ تو آپ انصاف کریں، آپ تبدیلیاں نہ لائیں۔ اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ درمیان میں پل کا کردار ادا کیا ہے مذاکرات کے لیے۔ عمران خان نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ نون لیگ سے مذاکرات نہیں ہوں گے، پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، MQM سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ہونے بھی نہیں چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر عمران خان ان سے مذاکرات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ یہ لوگ جیت گئے ہیں الیکشن اور یہ حکمران ہیں، جبکہ وہ 2 نمبر ہیں، وہ جیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو زیادہ بک کر رہا تھا روزانہ، وہ رانا سنولا، اس کو ہڈی مل گئی ہے، وہ مشیر بن گئے، اس کو عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہے، اس کو گاڑی گھر اس قوم کی کھال ادھیڑنے کا اور موقع دے دیا ہے جو ہے نا وہ حکومت نے، کہ اور ادھیڑو کھال، خالی اس کی شکل غور سے دیکھنی ہے۔ وہ چونکہ بہت زیادہ بک کر رہا تھا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ عمران ریاض پہ شیر ہے، یہ صدیق جان پہ شیر ہے، یہ ہم پہ شیر ہے، ان سے 1 منٹ میں بلیک میل ہوتی ہے، وہ بھی وزیر بن گئے۔ تو ان سے مذاکرات کرنا جو ہے وہ ان کو تسلیم کرنے کے برابر ہوگا۔ اب اگلی شرط خان صاحب نے یہ رکھی ہے کہ تمام سیاسی جو پولیٹیکل جو ہے وہ قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو خواتین ہیں، جو حضرات ہیں، ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم جو عمران خان نے شرط رکھی ہے کہ چپ کر کے ہمارا جو مینڈیٹ ہے، جو ہم نے الیکشن جیتا ہے، جو ہم نے سیٹیں جیتی ہیں، وہ ہمیں واپس کر دی جائیں، اور بس ٹھیک ہے، ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ اور وہ 80 سے زیادہ سیٹیں یہ غصب کر کے بیٹھے ہیں، یہ غاصبوں کا ٹولہ اور ان کے سہولت کار اور ان کے مددگار، تو زبردست ہے کہ جی وہ جو ہے نا سارے کیسز ختم کیے جائیں۔ جو رانا سنولا بنا کے گیا، جو پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر آ گیا کہ اور ان کے جو ہے نا وہ اس قوم کا اگر کچھ بچ گیا ہے، یہ روز کرتے جائیں گے۔
پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو کت خانہ تھا نا، اس میں شہباز شریف نے 80 رکنی کابینہ رکھی ہوئی تھی، 80 رکنی۔ اس لیے میں بار بار پٹتا ہوں کہ اللہ کرے ان کو IMF 1 روپیہ نہ دے، ان کو ورلڈ بینک 1 روپیہ نہ دے، کوئی بھی ان کو پیسے نہ دے، کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں یہ کابینہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جو ہے نا وہ اتنے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، ان کی طرف سے کوئی سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری گاڑیاں کم کر دیں، ہم بلڈنگیں چھوڑ رہے ہیں، ہماری بجلی جو ہے نا وہ فری نہ کریں، ہمارا جو ہے نا وہ پیٹرول، سنا ہے کسی سے؟ بالکل نہیں۔ یہ ان کا یعنی ان بغیرتوں کا اور کام کیا ہے؟ یہ کس لیے آتے ہیں؟ قانون سازی وہ اپنے کیس ختم کرنے کے لیے، وہ ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کرنے کے لیے، نیب کو ختم کرنے کے لیے، FIA کو ختم، یہ قانون کبھی قوم کے لیے کوئی قانون سازی کی انہوں نے کہ مزدور کو جو ہے نا وہ 2500 روپے دہاڑی دی جائے؟ کوئی قانون سازی بتا دیں۔ کسانوں کے لیے کوئی قانون سازی بالکل نہیں کریں گے۔ ہاں قانون سازی کارخانہ داروں کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ خود ہیں۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ افلاطون نے کہا تھا کہ کبھی تاجروں کو اپنا حکمران نہ بنائیں۔ ہیں ہی تاجر پہلے دن سے، یعنی میں نے آپ کو 3 بتایا نا، 3 طاقتیں یہاں پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ جرنیل پہلے نمبر پہ، تجارت، نون لیگ دوسرے نمبر پہ، تجارت، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ، تجارت، سارے تاجر ہیں، بالکل تاجر ہیں۔ اب افلاطون کو دیکھیں، وہ کہتا ہے نہ بنائیں، کیونکہ انہوں نے ہر کام اپنا مفاد سامنے رکھ کے کرنا ہوگا اور کرتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے زمینوں کا ریٹ ہو، چینی کا ریٹ ہو، گنے کا ریٹ ہو، گندم، سارے اسی طرح کرتے ہیں۔ تو بالکل عمران خان کی جو شرائط ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ کوئی شرط یہ چلا کے دکھائیں، چلائیں نا، اب چلائیں، ملک کو چلائیں۔ پہلے چوری کرنی تھی، چوری کر لیا، اب چلائیں ملک کو، اور آپ لوگ دعا کریں کہ ان کو کسی طرف سے، لیکن IMF دے گا۔ آپ کو بتا چکا ہوں IMF کوئی بینک شینک نہیں ہے، IMF ہتھیار ہے اپنے نیچے لگانے کے لیے، وہ ان کو دے گا۔ IMF کو بھی پتہ ہے یہ اڑائیں گے، IMF کو بھی پتہ ہے یہ دبئی اور لندن لے جائیں گے۔ IMF سارے چاچے نہ پترے، IMF کو پتہ ہے ان کی شرابوں کا، ان کی جو ہے نا سندھ ہاؤس کا، ان کے کبابوں کا، مشروب مغرب کا، سارا پتہ ہے ان کو، لیکن وہ دیں گے کہ اور موج جڑائیں، ہم اور کان مروڑیں ان کا۔ تو بہرحال جی عمران خان کی یہ شرط ہے، یہ شرائط ہیں، اور زبردست شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ جو مذاکرات ہیں وہ فضول ہیں، اور ان ٹٹوؤں کے ساتھ مذاکرات، ان ٹٹ پونجیوں کے ساتھ جن کے ہر وقت جیب میں چیری بلوسم اور ہاتھ میں اتنا بڑا برش ہے، ان کے ساتھ ان کی اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے ان کی؟ ہاں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہ چھوٹے بچے نا وہ ہیلی کاپٹر اڑاتے ہیں ریموٹ کے ساتھ، یعنی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ مذاکرات کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ISI ورسز را، یہ جو جاسوسی کا نظام ہے نا، انٹیلیجنس، یہ بہت پرانا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں نا، مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی نے وہ اس فن کو عروج پر پہنچایا، عروج پر، اور اس کا جو ہے DGISI تھا یا انٹیلیجنس چیف تھا علی بن سفیان۔ آپ نے نام یاد رکھنا ہے، علی بن سفیان۔ علی بن سفیان کو صلاح الدین ایوبی کہتا تھا کہ علی تم میرے کان اور تم میری آنکھیں ہو، مجھے اکیلا نہ چھوڑا کرو، یا مجھے بہرا اور اندھا نہ ہونے دیا کرو۔ علی بن سفیان، علی بن سفیان نے وہ کچھ کیا، وہ کچھ کیا، یعنی کرسچین ریاستوں میں، عیسائی ریاستوں میں عیسائی جاسوس تھے علی بن سفیان کے، آپ یہاں سے اندازہ کریں۔ اور پھر اس کا ڈپٹی چیف تھا زاہدان، یعنی وہ علی بن سفیان اور زاہدان، ان دو لوگوں نے، یہ جو صلاح الدین ایوبی کے ہم کارنامے پڑھتے ہیں اس میں 50 نہیں تو 40 یا 30% جو کردار تھا، یہ گمنام سپاہی ہوتے ہیں نا،
شاید آپ میرے منہ سے پہلی دفعہ علی بن سفیان سن رہے ہوں یا زیدان کا نام سن رہے ہوں، اس طرح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اس طرح، اور یعنی جہاں بھی جاتے نا دونوں، تو ایک ایک منٹ بعد وہ کارندہ آتا، وہ علی بن سفیان کو بتا دو، بالکل جال پھیلا ہوا جال۔ اور طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی قوم کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ لڑائی ہوتی نا، جب وہ بھاگتے، یعنی لشکر بھاگتا، تو علی بن سفیان کے پہلے تیار شدہ لڑکے، کپڑے پھٹے ہوئے، منہ پہ زخم، برا حال، وہ ان بھاگنے والوں میں شامل ہو جاتے۔ یعنی جب لشکر بھاگتا نا، آبادیاں بھاگتی ایوبی سے ہار کر، وہ پہلے جو دستہ تیار ہوتا علی بن سفیان کا، وہ بھی ان میں شامل ہو جاتا، اور ان کا کام یہ تھا سارا راستہ صلاح الدین ایوبی کو گالیاں دینا، اسلام کو گالیاں دینا، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، وحشی اور بربریت سے بھرے ہوئے، اور یہ وہ، یعنی جب جہاں تک پہنچنا ہوتا، وہاں سے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے اعتماد بحال کر چکے ہوتے۔ تو ایک ایک منٹ کی جو ہے وہ خبر، کبھی علی بن سفیان پہ پورا انشاءاللہ ویلاگ کروں گا، آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ یہ علی بن سفیان یہ کس چیز کا نام تھا۔ بہرحال اس کے دور میں یہ بڑا عروج پہ پہنچا، یہ نظام جو تھا جاسوسی کا۔ پھر سلجوکیوں کے پاس ایک بندہ تھا، جو ہے وہ نظام الملک توسی، المعروف نظام الملک۔ آج کل ٹی وی پہ ایک سلجوکیوں کا ڈرامہ چلا، پہلے ملک شاہ اور اس کے بعد الپ ارسلان، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نظام الملک توسی کو، اور ڈرامے میں اس کو خواجہ کہتے ہیں، کیونکہ استاد تھا ملک شاہ کا بھی اور الپ ارسلان کا بھی، تو اسے خواجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس بندے نے جو کردار ادا کیا، کمال کر دیا، لگتا ہے واقعی نظام الملک ہے۔ پھر نظام الملک نے جو نظام ترتیب دیا کبوتروں کی مدد سے، وہ بھی کمال کا تھا۔ تو بہرحال اس فن کے پیچھے بھی حسب معمول مسلمان تھے، اور آج تک یہ جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔ آج آپ کو میں نے فیکٹس بتانے ہیں ISI اینڈ را۔ پہلے یہ بتا دوں کہ ISI انٹیلیجنس سروسز جو ہے نا، انٹر انٹیلیجنس سروسز، یہ سے بنتا ہے، اور را ریسرچ اینڈ واچ، اور کوئی اسے پڑھتا ہے ریسرچ انیلسس واچ۔ اب یہ وہی جانتے ہیں کہ وہ اس سے کیا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو دو بتانی تھی کہ ISI اور را میں کیا کچھ کامن ہے اور کیا کچھ جو ہے یہ کرتے ہیں۔ اب ISI کے لوگوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، لوگوں کو آج میری فرمائش پہ غور سے دیکھنا ہے۔ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو پتہ کیا نظر آئے گا؟ ایک مار خور، وہ ایک سانپ کو کھا رہا ہے، شاید پہلے آپ نے نہ دیکھا ہو۔ ایک مار خور وہ ایک سانپ کو کھا رہا ہے۔ اس جو ہے وہ لوگوں میں ایک بڑا راز چھپا ہے۔ کیا راز چھپا ہے؟ مار خور پاکستان کا قومی جانور ہے، آپ جانتے ہیں، اور سانپ انڈیا کا قومی جانور ہے، رینگنے والا، اور اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد سانپ، جب مارخور سانپ کھاتا ہے نا سانپ، تو اس کے زہر سے بچنے کے لیے پانی نہیں پیتا، اور اتنی پیاس لگتی ہے مارخور کو، وہ تڑپتا ہے پانی کے لیے لیکن پانی نہیں پیتا۔ اگر وہ پانی پیتا ہے تو جو ابھی اس نے سانپ کھایا ہے وہ زہر اس کو مارتا ہے، لہذا یہ علامت ہے جو ہے پیاس، بھوک، بری حالت، یہ اس کی جو ہے نا یہ بھی ایک اس کی سگنیفیکنس ہے۔ سخت پیاس برداشت کرتا ہے اور بحال ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ سانپ ہندوستان کا نہ صرف قومی جانور ہے بلکہ اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، اور لوگوں میں مار خور سانپ کو کھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری طرف جو را کا لوگو ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ اشوکا کے زمانے کا شیر ہے، تینوں طرف اس نے منہ کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ISI کا جو ہیڈ آفس ہے وہ دارالحکومت اسلام آباد آپ پارا کے قریب ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور را کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی انڈیا کے دارالحکومت نیو دہلی میں ہے۔ ISI کسی کو جواب دہ نہیں ہے، یعنی جو کچھ وہ کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو را ہے
وہ بھی کسی کو جواب دہ نہیں ہے اپنے بجٹ کے بارے میں، اپنی سرگرمیوں کے بارے میں۔ ایسا ہے کہ جو موجودہ چیف ہیں وہ ہیں ندیم احمد انجم، ندیم انجم مختصراً ان کو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم۔ اور آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں کہ جو را کے چیف ہیں راوے سنہا، وہ آئی پی ایس آفیسر ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ زیادہ تر جو را کے چیفز ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں، ان کا فوج سے تعلق نہیں ہوتا، جس طرح آج کل میں نے آپ کو بتایا کہ راوے سنہا جو ہے وہ چیف ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو مکتی بانی تھی وہ را نے کھڑی کی تھی، را نے بنائی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، پاکستانی فوج کا اس وقت ایک باغی کرنیل تھا عثمانی، وہ پوری مکتی بانی جو 1,00,000 بنگالیوں تک پہنچ گئی تھی جوانوں پر، اس پوری مکتی بانی کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا اسی کرنل عثمانی کو، جو پاکستانی فوج سے بغاوت کر چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کرنل عثمانی نے مکتی بانی کو 8 سیکٹرز میں تقسیم کیا اور ہر سیکٹر کی کمان ایک باغی میجر کو دے دی۔ یعنی صرف کرنل عثمانی نے تو بغاوت نہیں کی تھی نا، یا علیحدہ نہیں ہوا تھا، بہت ساری فوج تھی، تو 8 سیکٹرز میں تقسیم کر کے ہر سیکٹر کی کمان وہ ایک میجر، بنگالی میجر کو دے دی۔ اب اس وقت کہا جاتا ہے جنرل یحییٰ خان کے آفس میں ایک ایسا جاسوس موجود تھا جو پل پل کی خبریں وہاں پہ پہنچاتا، جنرل یحییٰ کے آفس میں، چیف آف آرمی سٹاف اینڈ پریزیڈنٹ۔ اور بہت ساری تحریروں میں لکھا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ون اینڈ اونلی یہ جنرل رانی تھی۔ یہ مبینہ طور پہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 بہرحال را کامیاب ہو گئی، پاکستان 2 لخت ہوا اور مشرقی پاکستان وہ بنگلہ دیش وہ جو ہے بن گیا۔ اور اس دن اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو وہ خلیج فارس میں غرق کر دیا ہے۔ یہ تبصرہ ہوا تھا ہم پہ جی، کیونکہ 2 قومی نظریہ تھا پاکستان کی بنیاد۔ جب پاکستان ہی ٹوٹ گیا تو اندرا گاندھی نے یہ تبصرہ کیا۔ اب اگر را نے یعنی اتنی چوٹ وہ انڈیا کو پہنچانی چاہیے تھی، لیکن پاکستان نے را اگر کریڈٹ لیتی ہے نا پاکستان کو توڑنے کا، تو ناظرین یہ بات جان لیں کہ ISI نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی وار مشین USSR سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین کا ٹوٹنا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ امریکہ اکلوتی جو ہے وہ بن گئی، سپر طاقت بن گئی، اس کے راستے میں آخری رکاوٹ بھی ہٹ گئی۔ بہرحال USSR کو بھی توڑنا، اور اس کی وجہ افغانستان تھا، افغانستان کے جو ہے نا وہ مجاہدین تھے، یہ پاکستان ISI کے کریڈٹ پہ جاتا ہے۔ اور سوویت یونین کے 15 ٹکڑے ہو گئے۔ افغانستان میں جو آپریشن ہوا سوویت یونین کے خلاف، اس کا نام تھا سائیکلون، آپریشن سائیکلون اس کا نام تھا۔ امریکہ نے طالبان اور مجاہدین کی مدد کے لیے اس وقت $8 ارب جو ہے وہ دیے تھے۔ ISI نے مجاہدین کو ٹریننگ دی، اور اس کے جو تھے یعنی انچارج تھے یا روئے رواں تھے وہ تھے DG ISI جنرل اختر عبد الرحمان خان، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز جنجوعہ جو بعد میں آرمی چیف بھی بنے۔ اور انہوں نے پلان بنایا سوویت یونین کو، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ سوویت یونین ٹوٹے گا۔ انہوں نے ایک نقشہ لیا اور اس نقشے پر سرخ لکیریں لگائیں کہ یہاں سے سوویت یونین ٹوٹے گا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہیں سے سوویت یونین ٹوٹا، وہ نقشہ اور حمید گل کی اور اختر عبد الرحمان کی اور آصف نواز جنجوعہ کی وہ لکیریں وہ ابھی محفوظ ہیں، اور وہ جوانوں کو تربیت کے لیے اور ان کا مورائل اپ کرنے کے لیے نقشہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ان 3 بندوں نے کہا تھا اسی طرح سوویت یونین کے ساتھ ہوا۔
پھر ایسا ہے کہ جو 7ویں چیف تھے جنرل اختر عبد الرحمان کے بارے میں امریکی کتاب نے لکھا کہ یہ جو ہے وہ ISI کو توڑنے کا جو پلان تھا اس کے یہ معمار تھے، آرکیٹیکٹ تھے جنرل اختر عبد الرحمان۔ جنرل اختر عبد الرحمان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بات کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ 17 اگست 1988 میں جب C-130 بھاولپور میں پھٹا تو اس میں جنرل ضیاء کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان بھی شامل تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اگر ضیاء صاحب آگے پیچھے ہوئے تو جنرل اختر عبد الرحمان جو ہے وہ کیری کریں گے، لیکن اگلوں نے ضیاء صاحب کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان کو بھی بھاولپور میں فارغ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان یعنی را کی جو ہے مرکز تخریب کاری کا وہ ہے جی بلوچستان اور قبائلی علاقے، یہاں پہ یہ بہت زیادہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور فاٹا میں جو کچھ ہوا سابقہ فاٹا، اس میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ وہ وہ جو ہے ملوث ہے۔ پھر پاکستان نے کیسے کاؤنٹر کیا؟ اب تو خیر پاکستان نے اپنی ترجیحات تبدیل کر لی ہیں۔ اس کو پاکستان نے کاؤنٹر کیا خالصتان کی تحریک میں، اور خالصتان کی تحریک کو کس نے کھڑا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ون اینڈ اونلی جنرل حمید گل۔ حمید گل نے خالصتان کی تحریک کو کھڑا کر دیا۔ انڈیا کے اندر سے کیا گواہی آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو ہے وہ خشونت سنگھ، یہ بہت بڑے جو ہے وہ رائٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ جس طرح حمید گل نے خالصتان کی تحریک کو کھڑا کیا اس سے انڈیا کی چیخیں نکل گئی۔ یہ خشونت سنگھ نے لکھا ہے، یعنی انہوں نے یہاں یہ کرتے تھے نا بلوچستان اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فاٹا وغیرہ، تو انہوں نے یہ کام کیا، ان کو ادھر مصروف کر لیا۔ لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، میں اینڈ پہ اس پہ تبصرہ کروں گا۔ اس کے بعد جی بھارت میں ایک بلیک ٹائیگر نام کا شخص تھا کوشال، اور اس بندے نے کیا کمال کیا، دشمنی تو تھی لیکن کمال دیکھیں، یہ بندہ پاکستانی فوج میں بھرتی ہوا اور میجر بن گیا، اور ایک ایک پل کی جو رپورٹ تھی وہ یہ انڈیا کو دیتا، اہم ترین جو ہے وہ معلومات یہ جو ہے وہ دیتا ان کو، انڈیا کو۔ یہ اس نے بہرحال کمال کیا۔ اس کے بعد بلوچستان میں ان کا جو نیٹ ورک تھا، انہوں نے یعنی شرمسار بھی بہت ہوئے، والے پوری دنیا میں اس وقت شرمسار ہوئے جب بلوچستان میں نیٹ ورک چلانے والا ایک حاضر سروس کلبھوشن یادو کو پکڑ لیا گیا، پورا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا، پوری دنیا میں تھو ہوئی۔ وہ تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے، ورنہ یہ بہت بڑا سکیم تھا، کیش کرایا جا سکتا تھا کہ ایک حاضر سروس افسر وہ کسی اور ملک میں جاسوسی کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر یہاں پہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے وہ کاروبار کر رہا تھا، ایران، پاکستان، افغانستان، وہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے یہاں پہ جو ہے وہ کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، لیکن وہ کمانڈر تھا کا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات آپ کو بتانی ہے کہ MI6 ہو، اس کے علاوہ موساد ہو، ہو، CIA ہو، اس میں جو خودکشی کا رجحان ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اتنی ٹف لائف ہے، نفسیاتی طور پہ بندہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ زیرو ہے ISI میں، جو پھر آپ کو پتہ ہے لڑکے نماز روزہ اور ایمان، یہاں پہ زیرو ہے، باقی ان میں ہے۔ جو کئی فلمیں ہیں ISI پہ وہ ہالی ووڈ میں اور بالی ووڈ میں یعنی انڈیا میں اور امریکہ میں وہ بنائی گئی ہیں، اور جو ہے وہ چونکہ ہماری صنعت کمزور ہے، فلمی صنعت، اس لیے ISI کے جو ہے وہ حمایت میں یا ISI کے موقف کی جو ہے نا توسیع کرنے کے لیے جو ہے نا فلمیں کم بنتی ہیں۔ ایک شاندار فلم تھی، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے یا نہیں، وہ شان کی فلم تھی WAR، WAR، وہ کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ آپ نے دیکھنی ہے، وہ زبردست فلم تھی اور تھوڑے سے بجٹ میں بنی تھی لیکن مووی بہت اچھی تھی WAR۔ اس کے علاوہ جی انڈیا وہ درجنوں فلمیں بنا چکا ہے، بڑی مشہور سیریز ہے ان کی، ایک تھا ٹائیگر، اس میں سلمان خان وہ کا ایجنٹ ہے اور جو کترینہ کیف ہے وہ ISI کے ایجنٹ کے طور پہ دکھائی گئی ہے۔ بہرحال وہ بھی اچھی موویز ہیں۔ اس کے علاوہ فینٹم
एक मूवी बनी उनकी बड़ी मुतनाज़ा, यहाँ पे पाबंदी भी लग गई, अफगान जलेबी वाली फिल्म। उसमें जो है वो सैफ अली खान वो रॉ का अफसर होता है और वो वहाँ क्या कहता है पता है उस मूवी में कहता है कि जिस तरह अमेरिका ने घुस के वो उसामा बिन लादेन को मारा तो हम भी घुस के जो है वो हाफिज सईद को मार दें, ये उसमें फिक्र है। लेकिन याद क्या कराना है सैफ अली खान को ये जो है ना वो याद कराना है कि हम हाफिज सईद को घुस के मार दें तो इनके जो दादा यानी सैफ अली खान के दादा के सगे भाई वन एंड ओनली जनरल शेर अली खान पटौदी, नवाब ऑफ कालाबाग वाले वाक़े में मैंने जनरल शेर अली खान का आपको किस्सा सुनाया था, मैं उसका लिंक नीचे डाल रहा हूं, वो आपने जनरल शेर अली खान का किस्सा पढ़ लेना है, यहाँ पे मुख्तसरन है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वो जनरल शेर अली खान पटौदी थे जिन्होंने सच में घुस के मारा। ये जो है वो दादा के सगे भाई थे, यानी दादा हुए ना सैफ अली खान के। 14 पैराशूट ब्रिगेड के ये कमांडर थे और ये मकबूजा कश्मीर में उतरे, चौकियों पर कब्जा किया और पाकिस्तानी परचम लहराया, जनरल शेर अली खान पटौदी। उसके बाद जनरल शेर अली खान जो पटौदी के बेटे थे असफंद यार खान पटौदी, रिश्ते में सैफ अली खान के चचा थे, वो ISI के DGC डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे हैं। वो तो घुस के मारेंगे तो देखेंगे ना बहरहाल। उसके बाद एक फिल्म रिलीज हुई किशन मजनू, इसमें जो है वो एक ऐसा जासूस दिखाया गया है जो पाकिस्तान के एटमी प्लांट के एटमी प्रोग्राम के रास्ते में रुकावटें डालता है। वो हिंदुस्तानी एजेंट है और सिद्धार्थ मल्होत्रा बड़ा मशहूर उनका हीरो है, वो उसमें एजेंट है और अदाकार पुष्पा है, यानी जो हीरोइन है उसका नाम पुष्पा है। उसमें आपको जनरल ज़िया का किरदार मिलेगा। उसमें जब ज़िया साहब भुट्टो को गिरफ्तार करते हैं तो आपको फिक्रा मिलेगा कि मिस्टर पाकिस्तान को बेईमान सियासतदान नहीं, पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी। ये मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, ज़िया साहब भुट्टो साहब को फिल्म में कहते हैं, फिल्म का नाम है जो है वो किशन मजनू, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 1977 का मार्शल लॉ दिखाया गया है, भुट्टो साहब की फांसी दिखाई गई है, फांसी नहीं सॉरी गिरफ्तारी दिखाई गई है। फिर डॉक्टर AK खान का कहूटा का जोरी प्रोग्राम, कहूटा का सारा प्लांट वो दिखाया गया है, लेकिन बड़े भद्दे अंदाज में दिखाया गया, बहुत भद्दे अंदाज में। बहरहाल जी माहिरीन का अंदाजा है कि इस वक्त जो ISI के टॉप सीक्रेट एजेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है। ये मैं ISI की बात कर रहा हूं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ISI का जो एजेंट होता है वो कभी डबल एजेंट नहीं होता। ये दुनिया में है डबल एजेंट, इधर से भी उधर से भी, ISI का डबल एजेंट नहीं होता। एक और हैरान कुन आपको बात बतानी थी कि ISI का जो एजेंट है वो कभी पकड़ा नहीं जाता। वैसे यानी इल्जाम लगा दिया किसी शरीफ बंदे को पकड़ के या कोई इधर चरवाहा पार कर गया बॉर्डर, लेकिन ओरिजिनल जो इसका है एजेंट वो नहीं पकड़ा गया। और इधर आपको कुलभूषण यादव अभी मैंने बताया, इसके अलावा रेमंड डेविस अमेरिका का वो हमने पकड़ लिया था, लेकिन ISI का नहीं पकड़ा गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसका एक ऐसा DG था जिसका अमेरिका का दावा है, किताब में भी लिखा है कि वो दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक था। और वन एंड ओनली कौन हो सकता है, आप आइडिया लगाएं जी, लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम हमीद गुल के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक दिमाग था। खशवंत सिंह ने जो है वो अपनी किताब में लिखा, हमीद गुल ने खालिस्तान की तहरीक को इस तरह उठाया कि भारत की चीखें निकल गईं। ये खशवंत सिंह ने लिखा। और इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा, इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग लिखाई, अखंड भारत की राह में अगर कोई रुकावट है तो वो हैं हमीद गुल। ये इंडिया जो है ना एक्सप्रेस ने लिखा था। उसके बाद जो है वो आलमी मीडिया इनको अफगानियों का गॉडफादर और इनको स्पाई मास्टर लिखता है हमीद गुल को। उसके बाद जब ये बतौर कोर कमांडर जो है वो रावलपिंडी आए, ठीक है जी, 10 कोर बड़ी मशहूर मारूफ, तो यहां गार्ड्स ने इनको घेर लिया,
یعنی حفاظت کے لیے تو حمید گل نے تاریخی فکرہ کہا تھا. حمید گل نے کہا تھا کہ تم لوگوں کی ماؤں نے پاکستان کو بچانے اور اس کے لیے لڑنے کے لیے فوج میں بھیجا ہے, مجھے بچانے کے لیے نہیں, جاؤ. اور یہ واحد لیفٹیننٹ جنرل تھے جو کبھی اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں رکھتے تھے. ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ہے ڈی جی آئی ایس آئی یا ویسے ان کے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ جی اور ان کا وہ مشہور فکرہ ایک ہے مذاکرات دنیا نیوز کا, اور اس میں یہ بولا تھا اور پھر یہ بڑی کتابوں میں چھپا, اخباروں میں چھپا, خاص کر جب امریکہ افغانستان سے بھاگا. انہوں نے کیا کہا تھا, ہم امریکہ کو افغانستان میں امریکہ کی مدد سے شکست دیں گے, ہم امریکہ کو افغانستان میں امریکہ کی مدد سے شکست دیں گے. دیکھ لیں, حالانکہ گل صاحب اس وقت نہیں تھے جب یہ سارا کچھ ہوا, لیکن کس طرح بھاگا امریکہ اور طالبان کی جو ہے وہ حکومت. پھر ڈی جی آئی ایس آئی ایک اور واقعہ, ضیاء الدین بٹ, یہ چند گھنٹے کے لیے آرمی چیف بنے. انجینئرنگ کورس سے ان کا تعلق تھا, نواز شریف نے ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا, ادھر مشرف کا کو ہو گیا, اور یہ چند گھنٹے کے لیے, یہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ضیاء الدین بٹ, چند گھنٹے یہ چیف رہے. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ اس وقت میجر جنرل علی جان خان اورکزئی, انہوں نے نواز شریف کو اور نئے نویلے دولے کی طرح آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کو گرفتار کر لیا. ایک اور آپ سے انٹرو میں بتایا تھا کہ سب سے صاف شفاف ڈی جی آئی ایس آئی جو نون لیگ کے رشتہ دار بھی تھے, مریم کی بیٹی کے سسرال کی طرف سے, ان کا نام تھا نوید مختار, سابق کور کمانڈر کراچی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسا نفیس, ان جیسا شائستہ اور ان جیسا پروفیشنل ڈی جی آئی ایس آئی وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, اور ان کے لکھے ہوئے تھیسز وہ پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں, خاص کر افغانستان پر جو کچھ انہوں نے لکھا. یہ ایسے پروفیشنل ڈی جی آئی ایس آئی تھے کہ آپ چلے جائیں گوگل پہ اور آپ نوید مختار کے تھیسز پڑھ سکتے ہیں. آپ بڑا انجوائے کریں گے کہ افغانستان کے بارے میں نوید مختار نے کیا لکھا. بہرحال یہ تھا آئی ایس آئی ورسز را. اب اس پہ تبصرہ یہ ہے, انیلسز یہ ہے کہ سمت تبدیل ہو گئی تھوڑی سی یا کافی, سمت اور ہو گئی, منزل اور ہو گئی, اور یہ یعنی کوئلے کی دلالی میں, یعنی کوئلے کی دلالی آپ کرتے ہیں نا, کاروبار کرتے ہیں, ہاتھ بھی کالے, منہ بھی کالا, کپڑے بھی کالے. اب انہوں نے کیا کیا سیاستدانوں نے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ جو ہے کرنانی, یہ ڈائن جو کچھ بھی کر رہی ہے نا, کیوں کر رہی ہے پتہ ہے آپ کو, کہ جی فوج کے کھاتے میں جائے گا. فوج یہ بات سمجھ نہیں رہی. یعنی یہ میں نے ایک دن مثال دی تھا کہ ایک 2 نمبر تھانے دار اے ایس آئی کو ایک غلط کام کا کہتا ہے, ایک غلط کام کا کہ یہ کر دو, وہ کر دیتا ہے. پتہ ہے 15 سے 16 کام اپنے وہ کروا لیتا ہے, اپنے بھی ساتھ, اسے پتہ چل جاتا ہے تھانے دار کا. یہ اس قسم کے خبیث لوگ ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ رہی, آئی ایس آئی نہیں سمجھ رہی کہ ان کے نام پہ قوم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دودھ کے دھلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے فرشتے ہیں, لیکن ان کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. جتنی جلدی سمجھ جائیں, ورنہ کسی دور میں یہ تھا ہمیں مشرقی پاکستان کا ہی بدلہ لے دیں یار, ہم بھی خوش ہو جائیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, سبسکرائب کریں پلیز, اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.